बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर का चौथा लेक्चर। एफपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी कर रहे हैं हम। इकबालियात को हमने डिस्कस कर लिया, गालिब को भी। इसके अलावा बीएड का सिलेबस भी साथ साथ कवर हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर का चौथा लेक्चर। मीर तकी मीर का तारुफ, उनकी शायराना खसूसियात और उनकी तालीम, उनकी दरबारी ज़िंदगी, ये सारे डिटेल से लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे शेर शोरंगेज़ से। शेर शोरंगेज़ का भी लास्ट लेक्चर्स में मैंने ब्रीफ सा तारुफ करवा दिया था। ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी की किताब है, जिसमें मीर तकी मीर की शख्सियत और उनकी शायरी को मौजू बनाया गया है। शेर शोरंगेज़ 4 जिल्दों पर मुश्तमिल मीर की शायरी का इंतकादी पोस्टमार्टम है, यानी कि मीर तकी मीर की शायरी पर तनकीद पर मबनी किताब है ये, जिसमें जनाब मौसूफ ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर सर्फ किया, यानी शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने बहुत कोशिश की। और यूँ महसूस होता है कि इसके बाद अब बस है, यानी मीर तकी मीर पर ऐसा लगता है, शेर शोरंगेज़ को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि मीर तकी मीर का मुकम्मल तज्ज़िया हो जाता है उनकी अदबी और निजी ज़िंदगी पर। इसे पढ़ के ऐसा मालूम होता है कि मुकम्मल पढ़ लिया हमने मीर तकी मीर को, हालांकि ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। शेर शोरंगेज़ कई बार छपी है और इसको 1996 में सरस्वती सम्मान, जो बरे सगीर का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है, वो भी मिल चुका है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीर तकी मीर को इश्क की नसीहत किसने की थी, इश्क करने की। मीर तकी मीर के वालिद अली मुत्तकी ने, जो कि एक सूफ़ी थे, उन्होंने मीर तकी मीर से कहा था, उसके बारे में नीचे डिटेल है। खुद वालिद साहब ने सैयद अमानुल्लाह और मीर तकी मीर को तलकीन की थी कि वो भी दरवेशाना और सोफियाना और ख़ास कर इश्क को इख्तियार करें। मीर तकी मीर के वालिद ने कहा था, बेटा इश्क इख्तियार करो कि इश्क ही इस कारखाने पर तसल्लुत है, यानी इश्क के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा दौर की जो मोहब्बत की दास्तानें हैं, ऐसा इश्क लाजमी नहीं है कि वही, लेकिन इश्क से मुराद, जैसे इकबाल कहते हैं कि इश्क से मुराद किसी भी काम की मंजिल तक पहुंचने की जो तड़प होती है, उसे इश्क कहते हैं। चाहे मंजिल कोई भी हो, किसी का कोई ख्वाब होता है, किसी को किसी हस्ती तक पहुंचना होता है, किसी को किसी इंसान से इश्क होता है, किसी को खुदा से इश्क होता है, किसी को औलिया कराम से इश्क होता है, किसी को अपनी किसी मंजिल से इश्क होता है, किसी का कोई ख्वाब होता है कि मैंने फ़लाँ काम करना है इन फ्यूचर, मैंने फ़लाँ पोस्ट जॉब लेनी है। जैसे आप लोग लेक्चरशिप की ख्वाहिश रखते हैं सब, मैंने फ़लाँ जॉब लेनी है। तो एक जो मंजिल का तयन करता है इंसान, उससे अगर इश्क हो तो मंजिल के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और जब इश्क ही ना हो तो फिर टाइम पास की तरह कभी पढ़ा कभी ना पढ़ा, ये वाली बात हो जाती है। हाली की आम राय को नकल कर देना जो उन्होंने शोरा की निस्बत लिखी है, लुत्फ़ से खाली ना होगा। ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में जितने शायर या उस्ताद, जितने शोरा कराम उस्ताद माने जाते हैं, जैसे नासिक है, गालिब है, दाग है, ज़ौक़ है, जिनको उस्ताद मानना चाहिए, उनमें एक भी ऐसा ना निकलेगा जिसका तमाम कलाम अव्वल से आखिर हुस्न और लताफ़त के आला दर्जे पर वाक़े ना हो, क्योंकि ये ख़ासियत सिर्फ़ खुदा ही के कलाम में हो सकती है। मीर तकी मीर ने कहा था, हाली ने कहा था कि दुनिया में जितने भी शोरा कराम उस्ताद माने जाते हैं, उन तमाम में कोई भी ऐसा ना होगा जिसका तमाम कलाम अव्वल से आखिर तक हुस्न और लताफ़त से भरपूर हो, यानी हुस्न और लताफ़त हो उनके कलाम में। ऐसा कोई शायर नहीं होगा, क्योंकि ये ख़ासियत सिर्फ़ खुदा के कलाम में होती है कि खुदा का कलाम ही हुस्न और लताफ़त से भरपूर होता है। और मीर तकी मीर चूँकि खुदाए सुखन है, इसलिए मीर तकी मीर के कलाम में चूँकि हुस्न और लताफ़त है, इसलिए मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। ये हाली ने लिखा था, जब उसके बाद कोई भी शायर ऐसा नहीं था जिसने हाली के इस नज़रिए को रद्द किया हो। इस वजह से मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाने लगा था। मीर तकी मीर की मसनवियों में भी जान है, उनकी गज़लों में भी जान है, कित्ते रुबाइयाँ जो भी लिखे उन सब में जान है। लेकिन मीर तकी मीर के जो कसीदे थे वो बेज़ौक़ हैं, बेमज़ाफ़ी के, रूखे से हैं, क्योंकि मीर तकी मीर को का मजाज ही उखड़ मजाज था।
وہ خوش آمد اور چاپلوسی تو انہیں بالکل پسند نہیں تھی۔ آصف الدولہ جیسے رئیس جو میر تقی میر سے بہت انس رکھتے تھے، ان کو بھی میر تقی میر نے چھوڑ دیا تھا سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے۔ میر تقی میر کو خوش آمد بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے ان کے جو بھی چند ایک قصیدے ہیں وہ بے مزہ اور پھیکے سے ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں میر تقی میر کی مثنویوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مثنوی سے مراد ایسی شاعری، ایسی نظم جس کے تمام اشعار کا ہر دوسرا مصرع، ہر دوسرے مصرعے کا قافیہ اور ردیف مختلف ہو، یعنی ہر جو دوسرا، چوتھا، چھٹا، آٹھواں مصرع ہوتا ہے وہ غزل میں تو ہم قافیہ ہوتے ہیں سارے، لیکن مثنوی میں تمام اشعار کے جو قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں وہ باقی اشعار سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک یہ، دوسری یہ خاصیت ہے اس میں کہ اس میں داستان کی طرح ایک طویل کہانی بیان کی جاتی ہے مثنوی میں۔ اس میں مافوق الفطرت عناصر کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر سے مراد بھوت پریت پریوں وغیرہ کا ذکر۔ میر تقی میر نے ٹوٹل پہلے ان کی جو دریافت ہوئی تھیں مثنویاں وہ 14 دریافت ہوئیں، پھر 1 بائی 1 مزید میں اضافہ ہوا، دریافت ہوتی گئیں، پھر 34 ہو گئیں، پھر عبدالباری اور میرے خیال میں گیان چند جین نے دریافت کی تھیں، اس کے بعد کنفرم ہوا کہ میر تقی میر کی اب تک جو مثنویاں دریافت ہو چکی ہیں وہ ٹوٹل 37 ہیں، جن میں 9 عشقیہ مثنویاں ہیں، 9 مثنویاں ایسی ہیں جن میں روداد عشق بیان کی گئی ہے، اور ان میں سے 3 مثنویاں ایسی ہیں جن میں میر تقی میر نے اپنے ذاتی عشق کو بیان کیا ہے، اور باقی ایسی ہیں جن میں جگ بیتی عشق بیان کیا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ میر تقی میر کی جو عشقیہ مثنویاں ہیں ان میں قصے اور بیان کے لحاظ سے سب سے بہتر مثنوی کون سی ہے؟ شعلہ عشق۔ یہ پرسرام کی بیوی کی دردناک کہانی ہے۔ سارے قصے پر یاس و الم کا سایہ سا پڑا ہوا نظر آتا ہے، یعنی دکھ کا اور نا امیدی کا سایہ ہے۔ اول ابتدا ہی پردرد انجام کا پتہ دیتی ہے، یعنی ابتدا سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انجام اس کا بہت دردناک ہونے والا ہے۔ جن شخصیات کا ان میں ذکر ہے، یعنی شعلہ عشق مثنوی میں ذکر ہے، ان کی ساری حالت حقیقی رنگ میں دکھائی دیتی ہے۔ قصے کی دلچسپی اس میں نہیں کہ کس نے کیا کیا کیا، بلکہ اسی راز میں ہے کہ ہونی انہونی نہیں ہو سکتی، یعنی جو انسان کی قسمت ہوتی ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ مثنوی میں ہر چیز انسانی زندگی سے کامل طور پر مطابق ہے، سوائے انجام کے، جسے تخیل کی پرواز حقیقی سے خیالی زندگی میں اڑا لے گئی ہے۔ یعنی جو مکمل مثنوی ہے میر تقی میر کی شعلہ عشق بڑی دردناک ہے اور ایسی مثنوی ہے کہ زندگی کی حقیقتوں کے قریب تر ہے، لیکن جو اس کا انجام ہے وہ خیالی ہے۔ نیکسٹ ہے دوسری عشقیہ مثنوی دریائے عشق۔ یہ بھی ایک معمولی سا قصہ ہے۔ ان دونوں مثنویوں میں بیان سادہ، بے تکلف اور مسلسل ہے، یعنی ربط ہے، تمام مصرعوں میں کہانی میں ربط ہے۔ سب سے جو بڑی مثنوی ہے وہ ہے شکار نامہ، جس میں نواب آصف الدولہ کے شکار کا حال ہے۔ اس میں جا بجا غزلیں آتی ہیں جن کے متعلق کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ کیوں؟ پھر سے آ گیا میرے بھتیجے شور کرنے۔ خیر ان کا شور اگر ریکارڈ تھوڑا سا ہو جائے تو آپ اگنور کیجئے گا، وہ آتے ہیں ہمارے گھر کھیلنے پھر شور کرتے ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ ٹائم میری نظر سے ایک پاسٹ پیپر گزرا تھا جس میں ایک سوال تھا کہ آصف الدولہ کے شکار کا نہیں، مثنوی شکار نامہ میں کس کے شکار کا حال بیان کیا گیا ہے؟ آصف الدولہ کے شکار کا حال بیان کیا گیا ہے۔ میر تقی میر کی غزلوں کے بارے میں کچھ کہنے کی حاجت اس لیے نہیں کیونکہ ان کی غزلیں سادہ ہیں، درد و الم سے بھرپور ہیں، قنوتی شاعر ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں آلریڈی بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو۔ نیکسٹ ہے جی مثنوی جوش عشق اور خواب و خیال پڑھنے کے قابل ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ محض خیال ہیں، یعنی خیالی کہانیاں ہیں، اور زبان میں میر صاحب کی مثنویاں سب سے پہلا اور عمدہ نمونہ ہے اردو زبان میں۔ ایک امپورٹنٹ کوسچن، کیونکہ میر تقی اردو زبان میں سب سے جاندار جو پہلی مثنویاں لکھی تھیں وہ میر تقی میر نے لکھی تھیں۔ اس سے پہلے کی مثنویاں ملتی ہیں لیکن مثنوی کو ایک بھرپور انداز سے، جاندار انداز سے اردو میں سب سے پہلے میر تقی میر نے لکھا تھا۔ مثنوی کو انہی کی بدولت ترقی ہوئی اور میر حسن اور شوق وغیرہ
सब उन्हीं के मुक़ल्लिद थे, यानी उन्होंने मीर तकी मीर की पैरवी की थी। ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई मीर असर की मसनवी है ख्वाब व ख़याल। मीर तकी मीर की भी मसनवी है ख्वाब व ख़याल, और सेम उसी उन्वान से मीर दर्द जो कि मीर दर्द के छोटे भाई मीर असर की मसनवी है ख्वाब व ख़याल। अगर पेपर में आ जाए कि ख्वाब व ख़याल किसकी मसनवी है, साथ लिखा हुआ हो मीर तकी मीर और दूसरा ऑप्शन हो मीर असर और तीसरा ऑप्शन हो अलिफ बे और जीम, अलिफ और बे यानी पहले मीर तकी मीर वाला और मीर असर वाले ऑप्शंस, ये दोनों तो दोनों को ही आपने चूज़ कर लेना है, क्योंकि सेम उन्वान से दोनों ने मसनवियाँ लिखी हैं। मीर असर की जो मसनवी है ख्वाब व ख़याल, ये एक लंबी मसनवी है, लंबी नज़म है जो रोज़मर्रा की सफाई और ज़बान की खूबी के लिहाज से मीर तकी मीर की मसनवी से कहीं बढ़ी हुई है। उर्दू ज़ुबान में मीर साहब की मसनवियाँ सबसे पहला और उम्दा नमूना है। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है, शायद कहीं बढ़ी हुई है। आगे है नासिर काज़मी ने मीर तकी मीर की पैरवी की थी और मीर सानी कहा जाता है नासिर काज़मी को, क्योंकि नासिर काज़मी का अंदाज़ भी मीर तकी मीर की तरह सादा है और मीर तकी मीर की तरह उन्होंने भी हिजरत के कर्ब को अपनी गज़लों में बयान किया है। मीर तकी मीर ने दिल्ली के उजड़ने को अपनी आंखों से देखा था और नासिर काज़मी को हिजरत का दर्द था जो उन्होंने लूट मार और खून रेज़ी अपनी आंखों से देखी थी जब वो पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। मीर तकी मीर को दिल्ली के छोड़ने का गम था और नासिर काज़मी को अपना शहर अम्बाला छोड़ने का गम था। हिजरत का दुख दोनों ने लिखा, इश्क का दुख दोनों ने लिखा और ज़माने की नाकदरी का दुख भी दोनों को था। दोनों का अंदाज़ सादा है और जज्बात से भरपूर है, पढ़ने से बहुत मसरूर होता है इंसान। मुझे मीर तकी मीर की शायरी भी पसंद है और नासिर काज़मी की शायरी भी बहुत पसंद है। मुझसे जब इंटरव्यू में पूछा गया था तो मैंने यही बताया था कि मुझसे पूछा गया था कि आपको कौन से शायर बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि उर्दू अदब में हज़ारों ऐसे शोरा कराम हैं, कोई एक अच्छा शायर नहीं है, हज़ारों ऐसे शोरा कराम हैं जिनकी शायरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बिलखसूस की बात की जाए तो मुझे मीर तकी मीर, क्लासिकी शोरा में मीर तकी मीर पसंद है और नासिर काज़मी भी पसंद है। जदीद शोरा में मुझे नासिर काज़मी पसंद है। इसके अलावा मोटिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे इकबाल पसंद है और आफाकी शोरा में देखा जाए तो मुझे गालिब पसंद हैं। इनकलाबी शायरी में मुझे फैज़ और फराज दोनों पसंद हैं। अच्छा जी, नासिर काज़मी के बाद कौन से जदीद शायर ने मीर तकी मीर की पैरवी की थी? जून इलिया ने। जून इलिया मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, नासिर का मीर से मुतालिक एक शेर है, शेर होते हैं मीर के नासिर, लफ्ज़ बस दाएं बाएं करता है। यानी कि मीर तकी मीर के अशआर ही होते हैं, अंदाज़ ही होता है, मैं बस अल्फाज को दाएं बाएं कर देता हूँ। रशीद अहमद सद्दीकी लिखते हैं, आज तक मीर से बेतकल्लुफ़ होने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, यहाँ तक कि आज उस पुरानी ज़ुबान की भी नकल की जाती है जिसके नमूने जहाँ तहाँ मीर के कलाम से मिलते जुलते हैं लेकिन अब मुतरव्विक हो चुके हैं। ये पूछ लिया जाता है कि ये मीर के मुतालिक किसने कहा था, अक़वाल देके। मीर तकी मीर को ख़ुद अपनी अज़मत का एहसास था कि मैं अज़ीम शायर हूँ, इसलिए उन्हें अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट का बहुत एहसास होता था। किसी की बात को वो बर्दाश्त भी नहीं करते थे। शायराना ताल्ली पर उनके अशार भी हैं, जैसे मीर तकी मीर कहते हैं, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहशिल जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। लास्ट ईयर PPSC इंटरव्यू में बार बार पूछे गए थे मीर तकी मीर की शायराना ताल्ली पर या उनकी अज़मत पर, सेल्फ़ रेस्पेक्ट पर, अपनी अज़मत पर मीर तकी मीर ने जो अशार कहे थे उनमें से शेर सुने गए थे। एक और शेर है, तुम कभी मीर को चाहो कि वो चाहे हैं तुम्हें, और हम लोग तो सब उनका अदब करते हैं। अच्छा, मीर तकी मीर को रेख्ता लिखने की तरगीब किसने दी थी? सआदत अली ने, जिनके बारे में लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया कि इन्होंने मीर तकी मीर को तालीम दी थी, सआदत अली ने। अपने ज़ाती इश्क का तज़किरा मीर तकी मीर की कौन सी मसनवी में मिलता है? मसनवी ख्वाब व ख़याल में डिटेल से मिलता है। मीर ने उर्दू के कितने दीवान मुरतब किए? 6 दीवान मुरतब किए, लेकिन उसके साथ उनका एक फ़ारसी का दीवान भी था जो अब नापैद हो चुका है। अगर पेपर में आ जाए कि मीर तकी मीर के कितने दीवान हैं
تو 7 ہیں۔ اگر یوں آ جائے پیپر میں کہ میر تقی میر کے اردو کے کتنے دیوان ہیں تو وہ 6 ہیں۔ میر تقی میر کا فارسی کا دیوان 1 ہے۔ میر تقی میر کے 6 اردو دیوان ہیں جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات اور واسوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں ہیں۔ نکات الشعراء جو کہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹائم PPSC انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ نکات الشعراء کے مصنف کون ہیں، تو انہوں نے کہا میر تقی میر۔ پھر پوچھا کہ نکات الشعراء میں کی صنف کیا ہے، انہوں نے کہا، کینڈیڈیٹ نے بتایا تذکرہ۔ تو پھر پوچھا گیا تھا کینڈیڈیٹ سے کہ تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ تذکرہ سے مراد ایسی تصنیف جس میں کسی شاعر یا ادیب کی نجی اور ادبی زندگی کو موضوع بنایا جاتا ہے، اسے تذکرہ کہتے ہیں۔ نکات الشعراء اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ شمالی ہند کے اردو شعراء کا تذکرہ ہے اور اس میں 102 شعراء کا ذکر ہے۔ یہ 1752 میں لکھا گیا تھا اور ذکر میر ہے، میر تقی میر کی خود نوشت۔ خود نوشت سے مراد ایسی کہانی جو آپ بیتی ہو، اپنی ذاتی کہانی۔ اور فیض میر، میر تقی میر نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ مؤخر الذکر یعنی کہ آخری جو ذکر کی گئی ہے تصنیف یعنی فیض میر، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی اور ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ نیکسٹ ہے میر تقی میر کی نازک مزاجی اور بد دماغی کے قصے۔ محمد حسین آزاد نے حسب عادت چٹخارے لے لے کر بیان کیے ہیں آب حیات میں، جو بیشتر قدرت اللہ قاسم کی کتاب مجموعہ نغز میں ملتے ہیں اور ناصر لکھنوی کی کتاب خوش مارکہ زیبا سے ماخوذ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابتدائی عمر کے صدمات اور عوارض کا کچھ نہ کچھ اثر میر پر بعد میں بھی باقی رہا۔ صدموں کی وجہ سے یعنی ان کی دماغ پر بعد میں بھی اثر رہا، جس کا ثبوت ان کی شاعری اور ان کے تذکرے نکات الشعراء دونوں میں ملتا ہے۔ میر تقی میر نے شاعری کی ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ نثر میں بھی 3 تصانیف میر کی یادگار ہیں، جن میں ایک فارسی تذکرہ نکات الشعراء ہے جو اردو شعراء کا اولین تذکرہ ہے لیکن فارسی زبان میں لکھا گیا ہے اردو شعراء کا، شمالی ہند کے اردو شعراء کا، اور لکھا گیا فارسی زبان میں ہے۔ میر تقی میر نے اپنے اس تذکرے میں 102 شعراء کا ذکر کیا ہے۔ 102 شعراء کے مختصر حالات ہیں اور ان کا منتخب کلام شامل ہے، جن میں 32 شعراء دکن کے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے اسے۔ اردو شعراء کے تذکرے میں 102 شعراء کا ذکر ہے۔ یہ اردو شعراء کا اولین تذکرہ ہے لیکن یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اس میں 32 شعراء ہیں دکن کے۔ دکن کے 32 شعراء کا ذکر ہے اور باقی جو شعراء ہیں وہ شمالی ہند کے ہیں۔ چونکہ یہ اولین تذکرہ ہے اردو شعراء کا، اس لیے اس میں میر صاحب کی اختراعی طبیعت کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تذکرہ معلومات کا خزانہ معلوم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، پہلی بار اردو شعراء پر تنقید ملتی ہے تذکرے کی شکل میں، جس سے بہت سے لوگ مستفید بھی ہوئے۔ اس میں میر تقی میر نے ایک منفرد انداز اپنایا۔ نکات الشعراء کا میر بار بار خوش باش، گپ شپ کرنے والا اور میلے ٹھیلوں کا عاشق، عرس میں راتیں گزارنے والا اور بزرگوں کا احترام کرنے والا، مخالفوں سے نرم گوشہ رکھنے والا نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے ہم نکات الشعراء کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میر صاحب شگفتہ دل اور زندہ دل شخصیت ہمارے سامنے ان کے نقش ابھرتے ہیں ان کی شخصیت کے۔ یہ کتاب متنازع فی ہے، اس میں میر تقی میر نے 2 ٹوک باتیں کہی ہیں۔ اپنے زمانے کے شعراء پر تنقید کی ہے میر تقی میر نے۔ تنقید سے مراد کسی کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کرنا۔ محاسن و معائب، مجھ سے ایک کینڈیڈیٹ نے پوچھا تھا کہ محاسن و معائب سے کیا مراد ہے، آپ کہہ رہی تھیں لیکچر میں کہ محاسن و معائب کا بیان کرنا۔ محاسن یعنی کہ خوبیاں، حسن بیان کرنا، معائب کسی کے عیب بیان کرنا۔ اور میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں یہ دونوں خوبیاں اور خامیاں 2 ٹوک بتا دی ہیں، کسی قسم کی خوشامد سے کام نہیں لیا۔ ان کے اشعار میں ترمیم و اصلاح بھی کی ہے، یعنی تھوڑی سی جہاں جہاں غلطی محسوس ہوئی میر تقی میر کو، چونکہ وہ استاد مانے جاتے ہیں، انہوں نے کلام میں ترمیم و اصلاح بھی کر دی، اور جن اشعار کی اصلاح میر نے کی وہ اشعار بہترین دکھائی دیتے ہیں، جس کو بعد میں کسی نے بھی مسترد نہیں کیا کہ میر تقی میر نے صحیح نہیں کیا۔
اس تذکرے کی اہمیت کئی طرح سے ہے۔ اول تو یہ کہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، اس لیے اس میں تاریخی اہمیت ہے، کیونکہ تاریخ کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم اردو شعراء کے مطلب تاریخی پہلو سب کے سامنے آئے اس تذکرے کی شکل میں۔ دوسرا یہ کہ میر تقی میر نے لکھا اور خود وہ عظیم شاعر تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی عظمت ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں 250 برس قبل کے اردو شعراء کے بڑے شگفتہ اور کامیاب خاکے ملتے ہیں، ان کے بہترین اشعار بھی شامل ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اردو شاعری کی تنقید کے اولین خد و خال اس سے ملے ہیں ہمیں۔ پنجم یہ کہ میر کے تنقیدی پیمانے جان کر ہمیں ان کی شاعری کا بہتر شعور مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تذکرہ چونکہ ابتدائی کوشش ہے، یہ پتہ نہیں روا رومی لکھا گیا، رواداری میں لکھا گیا کیا ہے، اس سے اسٹوڈنٹ نے ٹائپ کیے تھے تو شاید اس سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ اولین کوشش ہے تو اس لیے اس میں خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ کیسی خامیاں؟ جیسے شعراء کی ترتیب، تذکرے میں یوں ہوتا ہے کہ شعراء کی ترتیب یا تو ہوتی ہے زمانی اعتبار سے یا حروف ابجد کی ترتیب الف بائی ترتیب کے اعتبار سے۔ الف بائی ترتیب سے مراد اردو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دینا شعراء کو، جیسے میر ہے میم سے ہے، غالب غین سے ہے، اقبال الف سے ہے، تو اقبال کا ذکر پہلے کرنا کیونکہ اردو میں سب سے پہلے اقبال آتا ہے، پھر غالب کا ذکر کرنا کیونکہ میم میر تقی میر ہے۔ اگر ان تین شعراء کا تذکرہ ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ اقبال، غالب اور میر کا، تو ہم سب سے پہلے اقبال کو لکھیں گے کیونکہ الف بے کی حروف تہجی کی ترتیب میں الف پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد غین کو لکھیں گے کیونکہ غین میم سے پہلے آتا ہے۔ یہ ہوتی ہے الف بائی ترتیب، جسے انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر۔ الف بائی ترتیب میں نہیں لکھا میر تقی میر نے یہ تذکرہ، یہ مسٹیکس ہیں، حالانکہ یہ تذکرے کا اصول ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ تو شعراء کی تقسیم طبقات کے لحاظ سے کی، یعنی طبقوں کے لحاظ سے، نہ ان کا ذکر حروف تہجی کی ترتیب سے کیا۔ شعراء دکن کا ذکر یکا یک ایک مختصر سی تمہید کے ساتھ وسط کتاب میں آ جاتا ہے، یعنی کتاب کے درمیان میں۔ تمہید ہوتی ہے کسی بھی کتاب کا سٹارٹنگ کے چند ایک صفحات جس میں کسی بھی کتاب کا مختصر سا تعارف بیان کیا جاتا ہے، لیکن کتاب کے وسط میں، کتاب کے درمیان میں انہوں نے تھوڑی سی تمہید دے کے دکن کے شعراء کا ذکر شروع کر دیا، یہ مسٹیک ہے۔ پھر بغیر کسی تمہید کے آگے شمالی ہند کے شعراء کا ذکر شروع کر دیا۔ شعراء دکن کے لیے میر نے بیاض سے استفادہ کیا۔ بیاض سے مراد ایسی ڈائری جس میں شعراء کوئی منتخب کلام لکھتے ہیں، ہوتا تو اپنا کلام ہے لیکن شاید میر تقی میر نے دوسرے شعراء کا کلام بھی منتخب کر کے اپنی بیاض میں لکھا ہوا تھا، اس سے استفادہ کیا، یا شاید میر تقی میر نے باقی شعراء کی بیاض سے استفادہ کیا، کنفرم نہیں ہے، یہاں پہ ڈیٹیل واضح نہیں ملی مجھے۔ میر کی اس روش سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ میر نے یہ تذکرہ جلد بازی میں مکمل کیا۔ میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء سب سے پہلا تذکرہ تسلیم کیا گیا، جس میں 102 اردو شعراء کا ذکر ہے۔ تذکرہ ریختہ گویاں اور چند جو امپورٹنٹ تذکرے تھے، میں نے سوچا، حالانکہ میں نے کلید اردو میں یہ ڈیٹیل سے پڑھائے تھے، پھر بھی سوچا بتا دوں۔ کلید اردو میں تو میں نے موسٹ امپورٹنٹ تمام تذکرے پڑھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو۔ فیمیل شاعرات کا کن میں ذکر ہے، فیمیل شاعرات کا پہلا تذکرہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، کتنی شاعرات کا ذکر ہے، کس نے لکھا، کب لکھا، سارا انٹروڈیوس کروایا تھا میں نے۔ خیر، اس کے بعد ایک اہم تذکرہ ہے تذکرہ ریختہ گویاں، جس میں 98 شاعر شامل ہیں، لیکن 125 ایسے بھی ہیں جن کا ذکر میر نے نہیں کیا۔ 25 ایسے ہیں، 125 نہیں، 98 میں سے 125 کیسے؟ 25 شاعر اس میں تذکرہ ریختہ گویاں میں ایسے ہیں جن کا ذکر میر تقی میر نے نکات الشعراء میں نہیں کیا تھا۔ ایک اور تذکرہ ہے مخزن نکات قائم چاند پوری کا ہے، اس میں 118 شعراء کا ذکر ہے۔ مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، جس میں 696 شعراء کا ذکر ہے، جبکہ عیار الشعراء اس میں 851 شعراء کا ذکر ہے۔ شیفتہ کے تذکرے گلشن بے خار میں 644 شعراء کا حال ہے،
حالی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم شیفتہ کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ شیفتہ کے بچوں کے اتالیق رہے تھے حالی۔ ذکر میر، میر تقی میر کی خود نوشت یعنی سوانح عمری، ذاتی آپ بیتی ان کی، ذاتی زندگی کا مکمل احوال، جس میں میر تقی میر کی پیدائش سے لکھنؤ کے زمانے تک کا تمام حال موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا نثار احمد فاروقی نے۔ میر تقی میر کے سب سے بڑے نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ نثار احمد فاروقی کو، اور ابتدائی ناقد ہیں میر تقی میر کے حالی۔ نثار احمد فاروقی نے میر تقی میر کی تصنیف ذکر میر کا، جو کہ فارسی زبان میں میر نے لکھی تھی، اردو میں ترجمہ کیا اور اسے شائع کروایا تھا انجمن ترقی اردو نئی دلی سے، اور پھر ایک مرتبہ دکن سے بھی مولوی عبدالحق نے۔ اس کا مقدمہ لکھا مالک رام نے۔ مقدمہ سے مراد کسی بھی کتاب کے ابتدائی جو صفحات ہوتے ہیں انہیں دیباچہ بھی کہتے ہیں، پیش لفظ بھی کہتے ہیں اور مقدمہ بھی کہتے ہیں۔ جب میں نے کلید اردو اور تاریخ پڑھائی تھی، تاریخ تو ابھی مکمل نہیں ہوئی، کلید اردو میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا تھا، اس میں اگر اس دیباچے میں تنقیدی عنصر پایا جائے تو اسے مقدمہ کہتے ہیں، یعنی خوبیاں اور خامیاں دونوں کا ذکر ہو تو مصنف کی یا کتاب، اس کتاب میں موجود خوبیوں اور خامیوں کا ذکر ہو تو اسے مقدمہ کہتے ہیں۔ اور ذکر میر جو کہ اردو میں ترجمہ ہوئی اور اسے نثار احمد فاروقی نے ترجمہ کیا، اس کا مقدمہ مالک رام نے لکھا تھا اور دیباچہ لکھا تھا عرض حال کے عنوان سے نثار احمد فاروقی نے۔ انتصاب سے مراد وہ تحریر جس میں یہ ذکر کیا جائے کہ یہ تحریر میں نے، مصنف ذکر کرتا ہے کہ یہ تحریر میں نے کسی محبت کی بنا پہ یا مالی مدد دینے کی بنا پہ یا ادب کی معلومات کی فراہمی کے لیے کسی بھی وجہ سے میں نے یہ تحریر فلاں بندے کے نام کر دی ہے، مالی مدد کے بدلے میں، محبت کے بدلے میں، عقیدت کے بدلے میں، کسی بھی وجہ سے میں نے اپنی یہ کتاب، اپنی یہ تصنیف فلاں کے نام کی ہے تو اسے کہتے ہیں انتصاب۔ اور انتصاب میں یہ کتاب نثار احمد فاروقی نے کیونکہ ترجمہ کیا تھا انہوں نے، تو یہ ان کی تھی نا اردو ترجمے والی، انہوں نے ترجمہ کر کے محنت کیا اور انہوں نے اس کو شاہ سلیمان اور شاہ عبدالہادی کے نام کیا۔ میر آہ کا شاعر ہے اور مرزا واہ کا شاعر ہے، یہ کس نے کہا؟ بقول خواجہ باسط۔ میر کو کس صنف میں اول مقام حاصل ہے؟ غزل میں۔ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی، یہ کس نے کہا؟ خواجہ احمد فاروقی نے۔ مجھ سے جب سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے پوچھا تھا کہ بیٹا انٹرویو میں، انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ کو میر تقی میر نے کیا لکھا ہے، یوں پوچھا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ میر تقی میر نے دل اور دلی کا نوحہ لکھا ہے۔ انتخاب میر کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق نے۔ میر کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دبستان دلی سے۔ دبستان کیا ہوتا ہے؟ اردو میں مشہور ہیں دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، دبستان رامپور وغیرہ۔ دبستان سے مراد جب کسی بھی علاقے کے شعراء اور ادیب وہاں کے رہن سہن، وہاں کے ادبی ماحول، وہاں کے طرز بود و باش، معاشرت، تہذیب و ثقافت کو دیکھ کر اسی کے مطابق طرز تحریر کا انداز، اسلوب، ایک ہی اسلوب سارے شعراء اور ادیب اپنا لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دبستان۔ جیسے دبستان دلی میں سادگی تھی، سادہ انداز بیان تھا مگر پرجوش تھا، جبکہ دبستان لکھنؤ میں لفاظی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کی توڑ مروڑ پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا، لیکن جذبات سے آ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میر تقی میر کس دبستان سے وابستہ تھے؟ نہیں، سودا میر تقی میر کے ہم عصر بڑے شاعر میں نے کہا تھا غالب، تو انہوں نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا تھا سودا، انہوں نے کہا جی ہاں سودا کا کوئی شعر سنائیں۔ جب میں نے سودا کا شعر سنایا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ شعر کس دبستان سے تعلق رکھتا ہے، شعر کی خصوصیات کس دبستان سے متعلق ہے؟ میں نے کہا تھا لکھنؤ۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا دبستان لکھنؤ کی کون سی خصوصیات ہیں؟ تب میں نے انہیں بتایا تھا کہ دبستان لکھنؤ میں لفاظی پہ فوکس کیا جاتا تھا، لفظوں کی آرائش، زیبائش، توڑ مروڑ، جبکہ جذبات سے آری ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس
फैज़ मीर की ज़ुबान कौन सी थी? फ़ारसी थी। मीर ने किसे अपना रेख्ता का उस्ताद कहा था? वली को, वली दकनी को। मीर तकी मीर ने, क्योंकि वली दकनी मीर तकी मीर से पहले गुजरे हैं ना। मीर तकी मीर कहते थे कि वली दकनी ही मेरे उस्ताद हैं रेख्ता के। उनका एक शेर भी है, माशूक जो अपना था बाशिंदा दकन का था। मीर तकी मीर का अदबी माशूक कौन है? मीर तकी मीर का वली दकनी। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। मीर अमन उर्दू नस्र में वही मकाम हासिल है मीर अमन को जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद ने। मीर को मीर खमीर किसने कहा? कायम चांदपुरी ने अपने तस्करा नुकातो शोरा में। मीर को उर्दू का शेख सादी किसने कहा था? राम बाबू सक्सेना ने। राम बाबू सक्सेना मौरख थे, तारीख लिखते थे। मीर ने शायर बेदाना किसको कहा? मीर तकी मीर ने शरफुद्दीन मजमून जो कि इहाम गो शायर थे उन्हें कहा था शायर बेदाना। मीर ने किस शायर को यक चश्म शायर कहा था? आबरू को। आबरू भी इहाम गो शोरा थे, शायर थे, और ये शरफुद्दीन मजमून और आबरू मीर तकी मीर से पहले गुजरे थे। मीर ने किस शायर को आशनाए बेगाना कहा था? हातिम को। हातिम भी इहाम गो शायर थे। शुरू में इन्होंने इहाम पे फोकस किया था। इहाम से मुराद ऐसी शायरी जिसमें शेर इस अंदाज से लिखा जाए कि उसमें ज़ू मानी हो, ऐसा लगे पढ़ने से ऐसा लगे कि करीब के मानी मुराद लिए गए हैं और बज़ाहिर करीब के मानी हों, लेकिन गौर व फिक्र के बाद बईद के यानी दूर के मानी सामने आ जाएं। शेर पढ़कर इंसान मखमसे में, कन्फ्यूजन में पड़ जाए कि कौन से मानी मुराद लिए गए हैं। जैसे मोमिन का एक शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करके यानी कि खौफजदा होके जैसे खुदा खुदा पुकारते हैं, यूं मतलब है, या खुदा का जिक्र कर करके। इहाम का शेर है ना, यानी मखमसे में पड़ जाता है इंसान के कौन से मानी मुराद लिए जाएं। और हातिम ने शुरू में इहाम पे फोकस किया था, बाद में हातिम ने अपने दीवान से इहाम वाली तमाम शायरी को तर्क कर दिया था और इहाम से हट गए थे। दीवान ज़ादा हातिम का मजमुआ कलाम है, दीवान ज़ादा। नेक्स्ट है, मीर ने अपनी किस मसनवी में अपने जुनून का जिक्र किया है? ख्वाब व ख़याल में। इश्क का भी और जुनून का भी ख्वाब व ख़याल में जिक्र किया है मीर तकी मीर ने। और मीर तकी मीर की मसनवी ख्वाब व ख़याल पढ़ के ही ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कई पर्दा नशीनों से इश्क हुआ था, किसी एक से नहीं हुआ था। और ये हकीकत है, उन्हें कई पर्दा नशीनों से इश्क हुआ था और सारे इश्क उनके नाकाम हुए थे। मीर ने लखनऊ में कितने साल गुजारे? 31 साल। मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं, ये किसने कहा था? फ़िराक गोरखपुरी ने। मीर को वासोख्त का मुजिद किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मेरे इंटरव्यू में चूँकि मीर तकी मीर पर ज़्यादा सवालात हुए थे मुझसे, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरा क्लासिकी फ़ेवरेट शायर मीर तकी मीर है, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि वासोख्त से क्या मुराद है। वासोख्त से मुराद ऐसी शायरी जिसमें महबूब को जली कटी सुनाई जाती हैं, उसकी बेवफाई का जिक्र किया जाता है, ये मैंने बताया था। और चेयरमैन ने मुझसे शेरी मिसाल भी पूछी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, मीर तकी मीर को वासोख्त का मुजिद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था, यानी वासोख्त का बानी। नेक्स्ट है हमारे पास 32। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। किसके दीवान के बारे में मीर ने कहा था कि इसे दरिया में डाल दो? शाह कुदरत के दीवान के बारे में। नेक्स्ट है, मीर अपने दौर में हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, ये मीर के मुतालिक किसने कहा था? फ़िराक गोरखपुरी ने। मीर को चोर किसने कहा था? बक्का ने अपनी मसनवी मीनारे मीर में मीर को चोर कहा था। नेक्स्ट है, किसके बारे में मीर ने कहा था कि मुझे जलते हुए कबाब की इससे बू आती है? मीर मोहम्मद खाकसार के बारे में कहा था, यानी ये बंदा इस तरह जलता है जैसे जलते हुए कबाब की इससे बू आती है मुझे। नेक्स्ट है, कुलियात मीर पहली मर्तबा शाये कब हुई? 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से। कुलियात से मुराद वो मजमुआ जिसमें किसी भी शायर का तमाम कलाम मौजूद हो। मीर की इश्किया मसनवियाँ कितनी हैं? 9 हैं।
3 آپ بیتی یعنی جن میں اپنی ذاتی عشق کا بیان ہے، اور باقی 3 میں جگ بیتی کہانی ہے یعنی کسی اور کے عشق کا بیان ہے۔ حکایت نامہ کے مصنف کون ہیں؟ میر تقی میر، یہ ان کی مثنوی ہے۔ میر کی تاریخ وفات شعر کہہ کر کس نے نکالی تھی؟ مصحفی اور ناسخ نے۔ میر کے علاوہ یاسیت کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ فانی بدیوانی کو۔ میر کے بیٹے 2 تھے، یہاں 3 بائی مسٹیک لکھا ہوا ہے۔ میر تقی میر کے 2 بیٹے تھے، فیض علی اور حسن عسکری، جنہیں حسن عسکری کا وہ تھا تخلص تھا میر کلو اش تخلص تھا اور انہیں میر کلو کہتے تھے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن، بھتیجوں کو ڈانٹ کے آ رہی ہوں، چپ نہیں کرتے تھے، لیکچر ریکارڈ کر رہی تھی اور چاں چوں مچائی ہوئی تھی انہوں نے، ڈانٹ کے آ رہی ہوں ابھی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، میر کے اشعار کی داخلیت بہت تیری چوٹ ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ بقول فراق گورکھپوری نے۔ بڑا کہا ہے انہوں نے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے میر تقی میر کے بارے میں۔ تیسرا قول آ رہا ہے فراق کا۔ داخلیت سے مراد ایک چیز ہوتی ہے داخلیت یعنی داخل ہونا، اندر کا، دل کے اندر کا بیان، جذباتی کیفیت۔ ایک ہوتی ہے خارجیت، بیرونی حسن و جمال کو بیان کرنا، دل کی اندرونی کیفیت کو بیان کرنا ہوتا ہے داخلیت، اور خارجیت ہوتا ہے باہر کے حسن و جمال کو بیان کرنا۔ اور اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھ لیا جائے، انٹرویو میں ٹو دی پوائنٹ آنسر کرنا ہوتا ہے، لمبے لمبے مضمون نہیں سنانے بیٹھ جانے ہوتے یا بڑے بڑے پیراگراف رٹ کے نہیں جانے ہوتے۔ اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھ لیا جائے کہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں کیا فرق ہے، تو داخلیت اور خارجیت کا فرق ہے۔ دبستان دلی میں داخلیت پہ فوکس کیا گیا تھا، یعنی دل کی اندرونی کیفیت، جذبات کو بیان کیا گیا تھا، اور دبستان لکھنؤ میں خارجیت تھی، باہر کی دنیا، رنگینیوں، عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا تھا، یہ سب تھا دبستان لکھنؤ میں۔ نیکسٹ ہے، میرے اشعار تمام شہر میں پھیل گئے اور چھوٹے بڑوں کے کانوں تک پہنچ گئے، یہ کس نے کہا تھا؟ اپنے متعلق میر تقی میر نے کہا تھا۔ شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے یہاں فی میر، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، فیض میر۔ آگے میں نے دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا کہ فیض میر کا ذکر ہے۔ میر تقی میر کی تیسری نثری تصنیف جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، اس میں 5 حکایات ہیں۔ حکایات کیا ہوتی ہیں؟ ایسی کہانیاں جس کے کردار انسانوں کی بجائے جانور ہوں، انسانوں کے بجائے کردار جانور ہوں، لیکن وہ جانور کوئی گہرا سبق دیں، کہانی کے ذریعے کوئی گہری بات کہہ دیں، کوئی نصیحت کر دیں کہانی میں، اور اسے کہتے ہیں حکایات۔ فیض میر میں ٹوٹل کتنی حکایات ہیں؟ 5، جن حکایات میں اللہ والوں کے حالات اور کرامات بیان کیے گئے ہیں یعنی بتائے گئے ہیں۔ میر تقی میر کے چند امپورٹنٹ اشعار، مجھے ایک کینڈیڈیٹ نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ میر تقی میر کے اشعار ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ لیں بھائی، میں زوم کر کے اور پڑھ کے بھی تو بتاتی ہوں، پھر بھی شاید آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتے۔ میں زوم کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو، اور 1 2 3 4 5 6 ہیں اشعار۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، کینڈیڈیٹ فیمیل تھی، پتہ نہیں میل تھی، مجھے میسج آیا اور تھا کہ آپ نا سارے میر تقی میر کے تمام امپورٹنٹ اشعار ایک لیکچر میں بتا دیں۔ اللہ کے بندو، ایک ہی لیکچر میں تمام امپورٹنٹ اشعار بتا دوں گی تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوں گے، ہر لیکچر میں 4 4 5 5 2 1 کر کے آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میر تقی میر کا بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے جب میں نے پڑھا تھا فرسٹ ڈے سے مجھے آج تک نہیں بھولا، کیونکہ اشعار میں یہ خاصیت ہوتی ہے جو دل کو چھو جائے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور اس میں شعر میں ترنم ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ نیکسٹ ہے میر تقی میر کا شعر، یہ موسٹ امپورٹنٹ جو اشعار ہیں وہی ہر لیکچر میں شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ نیکسٹ ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ نیکسٹ، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ نیکسٹ ہے، کوئی تم سا بھی کاش تم کو ملے،
مدعا ہم کو انتقام سے ہے۔ واہ۔ نیکسٹ ہے، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ 40 منٹ کا لیکچر ہے، ڈیٹیل سے شیئر کر دیا میں نے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، ہاں کل جو میں نے ٹیسٹ نہیں لیا تھا، میں کہیں گئی ہوئی تھی، آج ٹیسٹ لازمی ہوگا سب کا لیکچر کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میر تقی میر کے کچھ مزید نوٹس جو میرے پاس پڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ اس کے علاوہ حالی یا مشتاق یوسفی کو جس کو بھی آپ کہیں گے پہلے کنٹینیو کرنے کا، اسے کنٹینیو کر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔